बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरा इस ब्लॉग का टॉपिक है पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम। पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमानों ने कौन कौन सी कुर्बानियाँ दी, मुसलमानों ने अपने जिस्म पर कितनी मुसीबतें परेशानी सही, मुसलमानों ने कैसे कैसे विछोड़े का गम सहा, कैसे खून के दरिया बहाए गए, कैसे पूरी की पूरी ट्रेन शहीद कर दी गई, कैसे काफ़िले के काफ़िले 10-10 हज़ार के काफ़िले वो रास्ते में रोक कर काट दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया। अचानक ये कौन सा प्रोपेगेंडा था जिसके तहत मुसलमानों को इस तरह ख़त्म किया गया, मुसलमानों की नस्ल कशी की गई और मुसलमानों के घर बार कारोबार हर चीज़ से उनको महरूम कर दिया गया। और पाकिस्तान बनने के बाद एज अ मुसलमान हम कौन सी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। पाकिस्तान बनने से पहले सारे लोग खासकर मुसलमान बहुत अमन व अमान के साथ गैर मुस्लिम के साथ बरसगीर में रह रहे थे। और बरसगीर भारत जो पाकिस्तान का अब का हिस्सा है, बांग्लादेश, सारा कुछ ये बरसगीर था, सब कॉन्टिनेंट। क्योंकि मुसलमान एक अमन पसंद कौम है, मुसलमान शर पसंद नहीं है, लड़ाई झगड़े नहीं करती और हक के लिए आवाज़ उठाती है, इसलिए इन्होंने कोई फसाद नहीं फैलाया। जब मुसलमान अरबों से तजारत के सिलसिले में इंडिया पाकिस्तान बरसगीर के इलाकों में आए तो यहाँ के लोग तजारत में लूट मार करते थे, औरतों की नाहक तजलील करते थे। अगर किसी का खामद मर जाता तो उस औरत को मजबूरन हिंदू लोग साथ ही दफना देते जिंदा, और बच्ची को पैदा होते ही दफन कर दिया जाता। हर काम में धोखा, सूद का निज़ाम चल रहा था। गरीब को 4 तबकों में उन्होंने बांट रखा था। ये जी शूदर हैं, ये जी वो हैं चूड़े हैं, ये चमियार हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये फलां हैं, ये खश्तरी हैं। इस तरह के तबके स्टेटस बना रखे थे। और जो अमीर थे वो बिज़नेस की वजह से अमीरों से दिन बदर अमीर बनते जा रहे थे, और जो गरीब थे वो बस सर्वेंट की तरह काम कर रहे थे और दिन ब दिन गरीब ही होते जा रहे थे। इस तरह ये जुल्म बढ़ता गया। जब मुसलमान यहाँ पर इस्लाम के असूलों पर चलते हुए तजारत के लिए इन इलाकों में आए तो उन्होंने हक के लिए आवाज़ उठाई, स्टैंड लिया, और गरीब लोग जो थे वो उनके अखलाक से मुतासर होकर धड़ाधड़ मुसलमान होने लगे। इस्लाम कोई तलवार के ज़ोर पर नहीं हुआ, इस्लाम प्यार और मोहब्बत से, अखुवत से और अखलाक से फैला है, कलम से फैला है। तो इस तरह ये मुसलमानों की तादाद काफ़ी हो गई। जब मुसलमानों पर जुल्म और सितम की इंतहा होती रही तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अल्लामा इकबाल के मशवरे से ये डिसाइड किया, इन्होंने इतनी डिग्रियां ली लॉ की कि मुसलमानों को इनका हक मिलना चाहिए, इनको इनका अपना मुल्क होना चाहिए, यहाँ पर इस्लाम के असूल के मुताबिक ये ज़िंदगी गुजार सके, यहाँ पर वो अपने जो दीनी फ़राइज़ हैं वो अंजाम दे सके, यहाँ पे इस्लाम को पूरी तरीके से नाफज किया जाए। इस मकसद के लिए ये पाकिस्तान बना। जब पाकिस्तान बना तो इनके लिए जिन लोगों ने शहादतें दी, जिनका काफ़िला 20-30 लोगों का था, 50 लोगों का था,
جیسے آپ اپنے کلوز ریلیٹیوز کو بلاتے ہیں گمی خوشی میں، 20-40 بندے تو ہوتے ہیں، اس طرح ہر فیملی کا اپنا اپنا ایک قافلہ تھا، اور ان میں سے بچا کے صرف 1-2 بچے ہیں۔ ان کے سامنے برچھے مار کے، تلواریں مار کے ان کے بچوں کو نیزوں پہ لٹکایا گیا، ان کی بیٹیوں کو چھین لیا گیا، بیٹیوں نے جا کے کنووں میں چھلانگیں ماری اپنی عزت بچانے کے لیے، اور ان کے مردوں کو جان سے مار دیا گیا، اور جیسے لکڑیاں کاٹتے ہیں، چھڑیاں کاٹتے ہیں، اس طرح ان کی لاچیں کاٹ کے انہوں نے ڈھیر لگا دیے۔ تو ہر طرف انسان کی بے حرمتی تھی، لاشیں ہی لاشیں تھیں جو اس وقت اچانک انہوں نے کی تھی۔ یہ پری پلان تھا کہ مسلمان کو چھوڑنا نہیں ہے، مسلمانوں کو نہ تو یہاں سے کچھ لے کے جانے دینا ہے پاکستان، اور نہ ان کو ہم نے کسی طریقے سے ان کو زندہ چھوڑنا ہے، ان کا نسل ختم کرنی ہے۔ ان کے سکھوں اور ہندوؤں کے مذہبی جو مندر تھے، چرچ تھے، جہاں یہ تھے گردوارے تھے، ان میں یہ پلاننگ کی جاتی تھی، اور ان کو ٹرک بھر کے تلواریں دی جاتی تھیں کہ جاؤ لوٹ مار کرو، ان کی لڑکیوں کو بھی چھین لو، اور جتنا ایک بندہ جو 100 مسلح کو مارے گا، نعوذ باللہ مسلمان کو شہید کرے گا، تو اس کو 1 مربع زمین الاٹ کی جائے گی۔ اور اس لالچ کی وجہ سے انہوں نے جو ان کی فوجی تھے، جو ان کی آرمی تھی، وہ بھی ان کا ساتھ دے رہی تھی، کم از کم 1 ملین مسلمان کو شہید کیا، اور 500,000 ملین تقریباً وہ بیچارے ملیریا اور بیماری کی نظر ہو گئے بارشوں کی وجہ سے، اور جو اجڑے پجڑے کہیں بیچارے بچا کے پاکستان پہنچ بھی گئے تو ان کو مہاجر کر کے بہت ستایا گیا۔ ان کو اپنا وطن کبھی نہیں بھولتا، وہ آج تک اپنا ملک کو یاد کرتے ہیں، اپنے گھر کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے عزیزوں کو یاد کر کے تڑپتے ہیں۔ جب وہ منہ میں برکی ڈالتے ہیں تو ان کو وہی سین نظر آتا ہے، تو وہ ان کے منہ میں کھانے کو ان کا دل نہیں کرتا۔ وہ کس طرف سے اس دنیا سے جا چکے ہیں اور جو کچھ زندہ رہ رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے جو یہاں پر گھر بار تھے، جو لوگ یہاں سے اٹھ کے انڈیا کی طرف گئے تھے، تو جو رہنے والے تھے انہوں نے وہاں پر قبضے کر لیے، اور جو مہاجر آئے تو وہ بے آسرا تھے، نہ ان کو پہننے کو تھا، نہ کھانے کو تھا، نہ رہنے کو تھا، صرف اللہ کا سہارا تھا۔ جو کوئی ہزاروں میں سے کوئی 10 بچ گئے تو ان کا بھی یہاں پر برا حال تھا۔ جب وہ سفر کے لیے جاتے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بارشیں ہو رہی تھی، انہوں نے اپنے جو ریڑے ہوتے ہیں، بیل گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ جوڑی، تھوڑا بہت اس پہ ناج لادا، تھوڑا بہت انہوں نے اپنا گروسری کا سامان لادا، کوئی زیور ساتھ میں لیا، تو لوگوں نے ان کو راستے میں لوٹ لیا، جو کوئی کچھ گھر میں چھپا دیا، لوگوں نے ان کی جو بھینسیں تھیں، جو ان کے مال مویشی تھے، وہ بھی ان سے چھین لیے، ان کی زمینیں تھیں جو وہ کھیتی باڑی کرتے تھے وہ بھی چھین لی۔ کیونکہ جو ہمیں اسلام بتاتا ہے نا، ہم اسلام پر نہیں چلتے۔ ہم کہتے ہیں دوسرا مرتا ہے تو مرے، ہمیں کیا، آج وہ مر رہا ہے نا، کل ہمارے پہ بھی ٹائم آئے گا۔ جب ہم ایک یونٹ ہو کے چلتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کی دکھ تکلیف کو بانٹتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کی احساس ہمدردی کرتے ہیں، اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں اور دوسروں کا دکھ بانٹتے ہیں، تو کوئی ہمارا بھی دکھ بانٹنے والا ہوتا ہے۔ یہ خود غرضی کی وجہ سے سارا کچھ ہوا۔ جو لوگ کھیتی باڑی کر کے اتنی محنت مشقت کر کے وہ اناج ان کے جو گداموں میں بھرتے ہیں، تو کیا ان کو تھوڑی بہت فائٹ نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کیا ان کے پاس اپنے ہتھیار نہیں ہونے چاہیے تھے؟ کیا ان کے بچوں کو ان کو ٹریننگ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ تیر اندازی کی، گھوڑ سواری کی؟ سب سے پہلے جان ہے تو جہان ہے۔ اپنی سیفٹی کے لیے زندہ رہیں گے تو ہم کچھ کریں گے نا۔
تو آج کل بھی ہمارے اسکولوں میں کمپیوٹرز پہ بٹھا کے اور ادھر ادھر کی گیمیں کھلا کے ہم ناپاہج ہو گئے ہیں، ہم اپاہج ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں ذہنی بھی اور دماغی طور پہ بھی. ہم تو واک بھی نہیں کر سکتے، چل پھر بھی نہیں سکتے، اتنے لنگڑے لولے ہو گئے ہیں ہم لوگ. تو جو اسلام ہوتا ہے وہ انسان کو توانا ہونے کی تلقین کرتا ہے. جو اسلام تیراکی سکھاتا ہے، سوئمنگ کریں، دوڑ لگائیں، کشتی کھیلیں، تیر اندازی کریں. اپنا سارا ایک انسان سپاہی ہونا چاہیے اپنی حفاظت کے لیے اور دوسروں کی حفاظت کے لیے. ہمارے ہاتھ سے کشمیر کیسے چلا گیا؟ کیونکہ ہم نے وہ ٹوپیاں سر پہ پہن لیں، ہاتھ میں تسبیحاں لے لیں، اور ہم نے اپنی تلواریں بیچ کے ہم نے جائے نمازیں خریدنی. اللہ 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 خیر کرے گا. اللہ نے انسان کو انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے. تو ہم کون سا ایز اے امت، ایز اے مسلمان ہم کون سی ڈیوٹی دے رہے ہیں؟ پھر ہم کیوں کمپلین کرتے ہیں؟ ہمارے ملک میں جو اسلام کے نام پر بنا ہے وہاں پر کیوں دھوکہ فراڈ ہوتا ہے، کیوں جھوٹ ہوتی ہے، کیوں سفارش ہوتی ہے، کیوں نمبر 2 ہوتا ہے ہر کام؟ کیونکہ ہم اسلام ہمارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. ہم سوچتے ہم دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہیں، دراصل ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور ایک نہ دن ایک ہم نے مرنا ہے اور ہر سوال کا جواب دینا ہے. جو ہم انسانیت کی حق تلفی کرتے ہیں نا، جو ہم انسانیت دوسرے انسان کی، بے شک وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، کسی طریقے سے ان کو چیٹ کرتے ہیں، ان کو دھوکہ دیتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں گریبان سے پکڑے گا، ہر چیز کا حساب لے گا. کیا ہم حساب دے سکیں گے؟ ہمارے پاس تو کوئی نیکی بھی نہیں ہے جس کو دکھا کے ہم چھوٹ جائیں گے. تھوڑی بہت کوئی ہوگی 0 برابر، تو وہ بھی اللہ ان کے کھاتے میں ہو جائے گا، ہم مائنس ہو جائیں گے. تو کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اسی لیے اسلام نے سلوشن بتایا ہے. امن پسند ہے اسلام. مسلمان جو اسلام اور اللہ کے حکم کے مطابق چلنے والا ہے وہ امن پھیلاتا ہے اور امن کو قائم کرتا ہے. اور جب کبھی کھڑے ہونے کا، سٹینڈ لینے کا ٹائم آئے تو وہ سٹینڈ بھی لیتا ہے. اور حق کے لیے جو کشمیر 173 سال سے پاکستان میں حق میں آیا ہوا، صرف پاور کی وجہ سے ان کے پاس چلا گیا، کیونکہ ہمارے لوگ بزدل ہو گئے ہیں، نشے کھانے شروع کر دیے ہیں، ان میں کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے. اس لیے مسلمان قوم دنیا بھر میں پس رہی ہے. یونٹی نہیں ہے، لگن نہیں ہے، غیرت بھی نہیں ہے، اور اسلام میں چلنے کی طاقت بھی نہیں ہے. اسی وجہ سے مسلمان دنیا بھر میں جو سو کال مسلمان کا نام رکھ لیا، مسلمان فیملی میں پیدا ہو گئے اور کہا کہ پتہ نہیں ہم کون سے مسلمان ہیں. دیکھو جا کے ان لوگوں کو جنہوں نے ایک ہجرت کی اور جنہوں نے اپنے گھر بار، عزت، آبرو، خون سے انہوں نے پاکستان کو بنایا، اور ابھی تک وہ سہک رہے ہیں، ابھی تک وہ رو رہے ہیں، اور ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے عزیزوں کو شہید کر دیا گیا. پھر بھی آج تک انہوں نے پاکستان سے غداری نہیں کی، کوئی پاکستان سے فراڈ نہیں کیا. جو پاکستان میں پہلے سے بسنے والے تھے نا، یہ لوگ جو، اور آج کل کی جو نسل ہے، میں ان کو چیلنج کرتی ہوں، اگر اچھا مسلمان ہے نا، اچھا پاکستانی ہے، تو دنیا میں نام پیدا کر، دنیا میں نام پیدا کر، غازی کی طرح جی. یہ فلانا ہے اور یہ دیوبند ہے، یہ وہابی ہے، اس طرح کے فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں. کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جا کے دیکھا ہم کیا ہیں؟ ہم نے کون سا بہتر کیا اپنے لیے یا کسی کے لیے یا قوم کے لیے؟ اگر آپ آج کل کا بچہ ہے نا، اس کو 20 سال آپ لاڈ دے دے کے پالے پوسے، اس کو اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں، اس کی ساری فرمائشیں پوری کریں. جب وہ 20-30 سال کا ہوتا ہے وہ بچہ کہتا ہے آپ نے میرے لیے کیا کیا؟ تو یہ ہے معاملہ. کیونکہ اگر آپ نے اس بچے کی تربیت کی ہوتی نا، تو بچہ آپ کے سامنے ایسے نہ اکڑ کے کھڑا ہوتا، اس کی نظریں جھکی ہوتی اور وہ یہ سمجھتا کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا.
دن رات ایک کیا، میرے وہ ادب کرتا، بڑھاپے میں اپنے ماں کا فرما بدار اور خدمت گار بنتا. یہ تربیت نہیں کی ہم نے، اس وجہ سے بچے ایسے ہو رہے ہیں. تو اس لیے آج بھی جو والدین ہیں، جو انسان ہیں، وہ جو مسلمان ہیں زندہ سلامت ہیں، آج بھی تھوڑی سی عقل کے ناخن لے لے، کچھ سیکھ لے، اپنی اسلامک ہسٹری کو جا کے ڈنڈولے. مسلمان قوم کیسے عروج پر تھی، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو نصرت دی تھی، ہزاروں سال تک انہوں نے حکومت کی، کیسے مسلمان قوم پاور میں آئی، اور اسلام کا معیار کیا ہے، ایک مسلمان کو کیا شعور دیتا ہے. یا کہ وہاں آپ ہسٹری دیکھیں نا، پاکستان بننے کی ہسٹری دیکھ لیں، اسلام کے بننے کی ہسٹری دیکھ لیں، تب آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ.